आ जाओ। दरवाज़ा नॉक हुआ था। खानज़ादा ने बिना लम्हे की ताख़ीर किए झट से अंदर आने की इजाज़त दी थी। बेकरार निगाहें दरवाजे से चिपकी हुई थी। दरवाज़ा खोलते ही हुदा खान धुले हुए चेहरे समेत अंदर दाखिल हुई। सफ़ेद रंग की पोशाक पर सफ़ेद हमरंग दुपट्टा सर पर ओढ़े वो लम्हों में खानज़ादा का दिल धड़का गई थी। खानज़ादा की नज़रें उसकी झुकी आंखों से होते भीगे लबों पर आन ठहरी। वहां से होती उसकी निगाहें हुदा खान के खूबसूरत माह जबीन पर थम गई थी। एकदम से हुदा खान ने निगाहें उठाकर देखा, जो इसे एक्सरे करती निगाहों से घूर रहा था। वहां क्यों खड़ी हो? यहाँ आओ मेरे पास। उसकी नज़रों में गुस्सा और तनबीह वो ढीठों की तरह सिरे से नज़रअंदाज किए तहक्कुम भरे अंदाज में बोला। हुदा खान थूक निकलते अपने आप पर काबू पाते अब मरे मरे कदमों समेत बैठ की जाने बढ़ी थी। कल रात की अपनी हरकत के बाद वो खानज़ादा के सामने आने से भी कतरा रही थी। खुदा, खुद आ जाओ। अगर मैं उठा और तुम्हें लाया तो यकीनन बहुत इशू होंगे। अब की बार खानज़ादा का लहजा सपाट और सर्द था। वो इससे दूर खड़ी थी और यही चीज़ उससे हजम नहीं हो पा रही थी। खुदा खान उसके लहजे के सर्दपन पर बुरी तरह से सहमी थी। सुनहरी आंखें उठाए उसने बेसाख्ता उसको देखा, जिसने आंखों से इशारतन इसे करीब आने को कहा था। चारों नाचार वो इसके करीब जाते पास पड़ी कुर्सी पर बैठी। उसका खुद में सिमट कर निगाहें चुराना खानज़ादा को खासा अजीब लग रहा था। पास का मतलब समझ नहीं आता तुम्हें हुदा? या फिर मैं खुद समझाऊं कि पास का मतलब मेरे पास है। यहाँ आओ मेरे पास। अब की बार दो उंगलियों से इशारतन इसे करीब बैठने का हुक्म देते वो बड़ी ही डिढ़ाई से बोला था। हुदा खान बेबसी से उसको देखती रह गई, जिसके चेहरे पर सिवाय सख्ती के और कोई तासुर नहीं था। हुदा खान गहरी सांस भरते कुर्सी से उठकर उसके करीब गए। और पास। खानजादा इसे खुद से फासले पर देखकर दोबारा से बोला। खुदा गहरी सांस भरते अपनी घबराहट पर काबू पाते थोड़ी सी करीब खिसकी थी। बाकी का फासला खानजादा ने खुद खत्म कर दिया। इसे बाजू से जकड़ते वो अपने सीने में भींचते तब बेकरार निगाहों से उसके नकूश पर बड़े ही हक से उसको देख रहा था। इतना बेमुरवत तो कोई तबीब भी नहीं होता हुदा खान, जितना तुम हो। सुनहरी बालों में अपना हाथ फंसाए उसने झटके से इसके बालों पर गिरफ्त मजबूत करते इसे करीब तर खींचा था। हुदा खान आके नीचे अपने चेहरे पर उसकी झलसाती सांसों की तपिश महसूस करते बुरी तरह से मचली थी। क्या है? क्या किया है मैंने खान? कपकपाते लबों से सरगोशी नुमा आवाज में ये जुमला अदा हुआ था। हम्म। सारी रात तुम्हारा शौहर बिस्तर मर्ग पर तड़पता रहा और तुम ख्वाब खरगोश के मजे लूटती रही। एक बार भी झांक कर नहीं देखा कि मैं मर गया हूँ या जिंदा हूँ। खानजादा अपने हिसाब बेबाक करने में बड़ा माहिर था। वो दूर थी तो उसकी दूरी बबाले जान बन गई थी, और जब वो अब सांसों से ज्यादा करीब थी तो वो इसके रवैये की बाज़परस्त कर रहा था। दर हकीकत तो वो इसे बातों में उलझा रहा था, और हुदा खान हर बार की तरह इस बार भी इसकी बातों में फंस गई थी। अल्लाह ना करे आपको कुछ हो खान, ऐसी बातें मत करें। वो तड़प कर अपनी हथेली इसके होठों पर रखते नम आंखों समेत बोली। खानजादा कई लम्हों तो इस खानजादा कई लम्हों तक इसके खूबसूरत मुखड़े को निहारता रहा। बालों की जड़ों को नरमी से सहलाते इसने गर्दन में बालों की जड़ों को नरमी से सहलाते इसने अगले ही लम्हे इसे सीने में भींचा था। मुझे कुछ हो या ना हो हुदा, तुम्हारी ये बेसब्ब की दूरी ज़रूर कुछ कर देगी मुझे। मेरे पास रहा करो तुम, बस हर लम्हा मेरी आंखों के सामने रहा करो। अपने सीने से आन लगी इस नाजुक सी जान के सर पर बोसा देते खानजादा ने इसकी खुशबू इनहेल करते पुरसकून से अंदाज में आंखें बंद की थी। सारी रात वो सुकून से नहीं सो पाया था। अब जब वो बाहों में थी तो आसाब खुद ब खुद पुरसकून होते जा रहे थे। अम्मू ने बताया आपको भूख लगी है। उसकी तेज तेज धड़कनों का ज़ेरो बम सुनते हुदा खान उसके सीने पर सर जमाए मदम लहजे में बोली। खानजादे से खुद पर खींचते हुए कंफर्टर दोनों पर बराबर कर चुका था। आंखें मूंदते वो बेड ग्राउंड से टेक लगाए सुकून से गहरी सांस भरने लगा। हम्म। कोई भूख नहीं लगी मुझे, बस तुम पास रहो ताकि मुझे सुकून आ सके। जिस्म पर मौजूद चोटों की परवाह किए बगैर वो इसे बाजू पर मुंतकिल कर रहा था। हुदा तड़प कर इसकी पहुंच से दूर हुई। सुनहरी भीगी आंखें बेयकीनी से फैलाए वो इसको घूर रहा था। क्या हुआ? इसके यूं दूर होने पर खानजादा की इससे आंखों में हल्की सी सुर्खी तेजी इख्तियार कर चुकी थी। जबड़े शिद्दत से भींचे वो इसे देख रहा था। खुदा ने निगाहें घुमाए इसके बाजू को देखा, जहां पट्टी से खून रस रहा था। सरनफी में चटकते वो एकदम से बिस्तर से उठते इससे दूर हुई। खानजादा का पागलपन उसकी समझ से बाहर था। वो इतनी चोटों में भी इसे अपने बाजू पर मुंतकिल करके अपने सीने में भींच रहा था। एकदम से उसकी आंखों में सुर्खी बढ़ी। आंखों के भीगे गोशे साफ करते वो कफगी से इसे घूरने लगी।
میں آپ کو پاگل لگتی ہوں خان؟ وہ بھیگے لہجے میں پوچھ رہی تھی، یہ جانے بنا کہ اس کی دوری مقابل کی جان لے رہی تھی۔ ہاں، تھوڑی تھوڑی، خانزادہ اپنے ہی ٹون میں بولا۔ وجود پر پٹیاں تھی مگر اس کی نظریں بالکل پہلے کی طرح ہدا خان کا اوپر سے نیچے تک جائزہ لینے میں مصروف تھی۔ تو آپ کیا ہیں؟ اس کا جواب ہدا خان کو غصہ دلا گیا جب ہی تڑک کر پوچھا۔ تمہارے عشق میں پورے کا پورا پاگل، ٹھڈائی سے بھرپور لہجے میں کہتے اس نے داہنی آنکھ دلکشی سے ونک کی تھی۔ اس کے انتہائی دل فریب اظہار پر ہدا خان کے الفاظ کے ساتھ ساتھ اس کے دل کی دنیا بھی تہو بالا ہوئی تھی۔ گلابی چہرے پر سرخائی ایک دم سے گہری ہوئی۔ سر پر لپٹی سفید پٹی میں لیٹا شخص یقیناً ایک اندھے کا خواب ہی تو تھا۔ اسے ایک نگاہ دیکھتے ہدا خان کا دل دھڑکنا بھول جاتا تھا۔ اس کا اظہار عشق، وہ بھی اس قدر اچانک اور اتنا دل فریب۔ وہاں کیا کر رہی ہو ہدا خان؟ پاس آ جاؤ ورنہ کچھ کر دوں گا میں۔ اب کی بار ضبط کی تنابیں ٹوٹی۔ اس کا اشتعال اور بے قراری دیکھ کر وہ لمحوں میں سرخ پڑی تھی۔ یہ سرخی شرم و حیا کی سرخی تھی جس سے سج کر اس کا دل مزید کھل اٹھا تھا۔ آپ مجھے بازو پر لٹائیں گے تو آپ کے زخم دکھیں گے، مجھے پاس نہیں آنا۔ وہ 2 قدم دور ہوئی اور بھیگی آنکھوں کو رگڑ کر بولی تھی۔ خانزادہ بری طرح سے مشتعل ہوا۔ اس لڑکی کے قرب کے لیے وہ اپنی ماں اور باپ کو صبح ہی صبح کمرے سے باہر کر چکا تھا اور اب وہ سامنے کھڑی اب فاصلہ بنائے ہوئے تھی۔ تمہیں باہوں میں بھروں گا تو ہی نیند آئے گی مجھے، جواباً وہ بڑے خوبصورت انداز میں بولتے ہدا خان کو پوری طرح سے لاجواب کر گیا تھا۔ ہدا اس کی عادت سے بخوبی واقف تھی۔ وہ یہ بھی جانتی تھی کہ اس سے دور گزری ایک بھی شب وہ سویا نہیں تھا اور نہ ہی وہ خود سو پائی تھی۔ بس سامنے بیٹھے بے باک شخص کے برعکس اسے اعتراف کرنے میں جھجک محسوس ہوتی تھی۔ اس کی بولتی آنکھیں ہدا کے سامنے سارے الفاظ چرا لیتی تھی۔ آپ نے یہ عادت کیوں لگائی خود کو؟ وہ بے بسی سے اسے دیکھتے بولی تھی۔ اس کی نیند کی فکر تھی مگر اسے تکلیف ہو یہ بھی کہاں گوارا تھا۔ عادت سمجھ کر لگائی تھی، معلوم نہیں تھا کہ تم نشہ بن جاؤ گی۔ اب کی بار خانزادہ بڑبڑا کر رہ گیا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ اٹھتا ہدا خان خود ہی بھاگ کر اس تک گئی تھی۔ رکیں! خانزادہ اس کا بازو پکڑ چکا تھا۔ جب اس نے ٹوکا اور خانزادہ کی سوالیہ نگاہوں کو دیکھا تو وہ گہرے سانس بھرتے ذرا سا ہچکچا کر لیٹی تھی۔ خانزادہ اپنے بستر پر اسے دیکھ کر داہنی آئیبرو جھکا کر رہ گیا۔ یہاں آئے۔ بازو پھیلا کر وہ نگاہیں جھکائے، سرخ چہرے سمیت بولی۔ مطلب وہ آج اسے اپنے حصار میں بھر کر سلانے والی تھی۔ خانزادہ بے ہوش ہوتے ہوتے رہا تھا۔ خوشی اور حیرت کی انتہا نہیں تھی۔ مجھے معلوم ہوتا میرے بیمار پڑنے پر میری معصوم ہدا یوں مجھے خود سے نوازے گی تو میں کب کا یہ نیک کام کر چکا ہوتا۔ وہ اس کی گردن میں چہرہ چھپائے بے باکی سے بولا، جبکہ اس کے ہونٹوں کی بے باک لمس پر ہدا خان آنکھیں میچے گہری سانسیں بھرتی رہ گئی تھی۔ وہ اس کے بالوں میں نرمی سے اپنی مخروطی انگلیاں چلاتے اس سے پرسکون کر رہی تھی۔ تھوڑی ہی دیر میں خانزادہ کی بھاری پڑتی سانسیں محسوس کرتے ہدا خان کے لبوں پر بے ساختہ ہی مسکراہٹ امڑی تھی۔ بے ساختہ ہی اس نے جھکتے ہوئے اپنے ہونٹ خانزادہ کے سر پر رکھتے آنکھیں بند کر لی تھی۔ دوپٹہ سنبھالتے وہ سہج سہج کر بڑی ہی احتیاط سے سیڑھیاں عبور کرتے نیچے اتر رہی تھی۔ ہونٹوں پر خوبصورت مسکراہٹ تھی جو محمل قریشی کے بیجا حسن پر دھمک رہی تھی۔ نوری دور سے ہی سے آتا دیکھ کر زیر لب مسکرائی۔ اسے یوں خوش دیکھ کر وہ دل سے محمل کی خوشیوں کے لیے دعا گو تھی۔ سیڑھیاں عبور کرتے وہ جیسے ہی نیچے آئی، سامنے سے آتی رضیہ اسے دیکھ کر بھاگ کر محمل تک آئی۔ محمل! رضیہ کی پکار پر محمل کے باورچی خانے کی جانب قدم ایک دم سے تھمے تھے، بڑھتے قدم ایک دم سے تھمے تھے۔ رضیہ تم؟ محمل اسے دیکھتے ہی پہچان گئی تھی۔ وہ جب پہلی بار حویلی اپنے بابا کے ساتھ آئی تھی تب اس کی ملاقات رضیہ سے ہوئی تھی جو گاؤں میں اس کی جان پہچان کی تھی۔ ہاں محمل، میری اماں بیمار تھی تو میں اتنے عرصے حویلی نہیں آ سکی۔ تمہارا بڑا سونا ہے، میں تو کب سے تم سے ملنے کو بےتاب تھی۔ رضیہ کی خوشی بھری چہک پر محمل کے چہرے پر پھیکی سی مسکان امڑی۔ دور کھڑی یہ منظر دیکھتی ختیجہ زیر لب مسکرائی تھی۔ سیماب کو مخصوص اشارہ دیتے وہ اب اسی کے سمت چلے آئے۔ کیا سنا ہے تم نے ہماری غلام کے بارے میں؟ اوہ سوری، میرا مطلب ہے ہماری 9 ماہ کی بہو کے بارے میں۔ سینے پر بازو باندھے ختیجہ نے آبرو اچکا کر پوچھا۔ محمل کے چہرے کا رنگ پھیکا پڑا تھا۔ وہیں رضیہ نے اپنے سامنے ختیجہ کو دیکھ کر کچھ گھبرائی۔ بی بی جی آپ؟ ارے رضیہ گھبراؤ تو نہیں، ہم نے کون سا محمل کو باندھ کر رکھا ہے، یہاں تو فل عیش ہے اس کی۔ ہمارے آسا علاقہ شاہ کے کمرے میں رہ رہی ہے۔ یہ بات اور ہے کہ صرف اس کی ضرورت کو پورا کرنے کی خاطر اس لڑکی کو ہم نے آسا علاقہ شاہ کے کمرے میں پھینک رکھا ہے۔ ختیجہ کی نفرت آمیز فنکار پر
محمل کی آنکھیں احساس توہین سے بھیگی تھی۔ وہ بمشکل ہی اپنے پیروں پر کھڑی تھی، وگرنہ اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ ختیجہ یا کسی بھی دوسرے شخص کے کڑوے نفرت بھرے الفاظ سن پاتی۔ چھوٹی بی بی بس کر دیں، محمل نے سرخ نیلی آنکھوں میں التجا سموئے کہا تھا۔ وہ باوقار لڑکی جو اپنے کردار پر ایک لفظ تک برداشت نہیں کرتی تھی۔ اس حویلی نے اس کی عزت نفس، اس کی انا کو بری طرح سے اپنے پیروں کی دھول بنا کر روند ڈالا تھا۔ کیا بس کر دوں محمل؟ کیا کچھ غلط کہا میں نے؟ تم ہی بتاؤ، تمہاری شادی تو اسی لیے کروائی تھی نا آقا جان نے، تاکہ تم آصالہ غشا کے بچے کو پیدا کر سکو، وگرنہ تمہاری اوقات تو اس حویلی کی کنیز بننے کی بھی نہیں ہے، مالکن بننا تو دور کی بات ہے۔ ختیجہ نے ہاتھ جھاڑتے نفرت بھری نگاہوں سے محمل قریشی کو گھورتے سفاکت کی ہر حد پار کر دی تھی۔ محمل کا پورا وجود پوری طرح سے کانپ رہا تھا۔ توہین کا احساس اس کے روم روم کو دہکتے صحرا میں گھسیٹ رہا تھا۔ ختیجہ! آصالہ غاشا کی دھاڑ پر ختیجہ اچھل کر محمل سے دور ہوئی۔ چہرے پر ایک دم سے تاریکی چھائی تھی۔ وہی سیڑھیوں کے وسط میں کھڑی روتی ہوئی سیماب پر ایک نگاہ ڈالتی ختیجہ نے خوفزدہ سے نگاہوں سے آصال آغا کو دیکھا، جو دونوں ہاتھ کی مٹھیاں بھینچے بڑے ہی ضبط سے وہاں پر کھڑا تھا۔ رضیہ اور نوری گھبرا کر 2 قدم پیچھے ہوئی تھی۔ آصال غاشا کو اتنے غصے میں انہوں نے کم ہی دیکھا تھا۔ آصال نیچے اترا تو محمل اس کے قریب ہوتی ہوئی کمرے کی جانب بڑھنے لگی۔ جب آصال نے ایک ہی جست میں اسے بازو سے جکڑتے اپنی جانب کھینچا تھا، محمل نے التجا میں سرخ نگاہوں سے اسے دیکھا، جبکہ ان خوبصورت آنکھوں میں آنسو، وہ بھی کسی دوسرے کی وجہ سے دیکھ کر آصال اپنے جبڑے انتہائی حد تک بھینچ کر محمل کا ہاتھ تھامے اب نیچے کی جانب بڑھنے لگا۔ اچھا تو ختیجہ مستور شاہ طے کر دے گی کہ سردار آصال آغا شاہ کی بیوی کی کیا حیثیت ہے۔ اچھا تو ختیجہ مستور شاہ طے کرے گی کہ سردار آصال آغا شاہ کی بیوی کی کیا حیثیت ہے۔ آصال آغا شاہ کی سرد آواز پوری حویلی میں گونجی۔ آغا جان اس کی دھاڑ پر اپنے کمرے سے نکلے تھے، اب پشت پر ہاتھ باندھے سامنے کا منظر دیکھنے لگے۔ نفیسہ شاہ اور سمینہ باورچی خانے سے ایک ساتھ باہر نکلی تھی۔ سائیں! محمل آقا جان کو دیکھتے بری طرح سے خوفزدہ ہوئی تھی، مگر آصال اس کی پکار کو نظر انداز کر گیا تھا۔ ننن نہیں، میرا وہ مطلب نہیں تھا لالا۔ ختیجہ اس کے وحشی روپ کو دیکھ کر بری طرح سے خوفزدہ ہوئی۔ وہ بے حد نرم آواز میں منمنائی تھی۔ ایک بیوی کی عزت، اس کا مرتبہ اس کے شوہر کے نام سے جانا جاتا ہے، اور محمل کے لیے اتنا تعارف کافی ہے کہ وہ سردار آصال آغا شاہ کی بیوی ہے، اس کے ہونے والے بچے کی ماں ہے، کوئی کنیز یا عام سی لڑکی نہیں، بلکہ میری بیوی ہے۔ اس حویلی اور 40 گاؤں کی سردارنی ہے، سنا تم نے؟ شدت تیش کے عالم میں وہ دھاڑا تھا اور ختیجہ بری طرح سے کانپتی اپنے منہ پر ہاتھ رکھ گئی تھی۔ سمینہ شاہ تو منہ کھولے یہ منظر بے یقینی سے دیکھ رہی تھی۔ ایسا ہی کچھ حال آغا جان کا بھی تھا، جبکہ نفیسہ شاہ قدرے مطمئن تھی۔ آصال نے ایک سرد نگاہ ختیجہ کی پشت پر ڈالی اور پھر سے محمل کا سرد پڑتا ہاتھ تھاما تھا۔ جو رشتہ کل آیا تھا وہ بالکل مناسب ہے آپ کی نوازی کے لیے آغا جان۔ اس سے پہلے کہ میں اسے بے عزت کر کے اس حویلی سے نکالوں، آپ اسے عزت سے یہاں سے رخصت کر دیں۔ آغا جان کے سبز آنکھوں میں اپنی گہری سی آنکھیں گاڑے وہ سپاٹ لہجے میں کہتا محمل کا ہاتھ تھامے سیڑھیوں کی جانب بڑھا تھا۔ آغا جان سرد نگاہوں سے اس کی پشت کو دیکھتے ہی رہ گئے۔ کیا تھے وہ رنگ جو وہ ایک لمحے میں اپنے پوتے کی آنکھوں میں دیکھ چکے تھے؟ پسند، دل لگی، چاہت، محبت؟ نہیں، وہ سب اس سے بڑھ کر تھا۔ بھاپ اڑاتے چہرے پر ہاتھ پھیرتے آغا جان اپنی بھاری پڑتی سانسوں سمیت مردان خانے کی سمت بڑھ گئے تھے۔ وہیں پر سمینہ شاہ اپنے منصوبے کی طرف بڑھتے ہوئے ایک نئے قدم پر گہری مسکرائی تھی۔ وہ اچھے سے جان چکی تھی آغا جان چاہے جتنی بھی ٹال مٹول کریں، آخر میں انہیں محمل قریشی کو اس حویلی سے غائب کروانے والا منصوبہ ہی چننا تھا۔ آصال آغا شاہ، تمہاری اولاد تو اس دنیا میں آنے سے رہی، جلد از جلد تمہیں اس 2 ٹکے کی بیوی جلد از جلد تمہاری اس 2 ٹکے کی بیوی اور تمہاری اس منحوس بچے کا نام اس صفائی ہستی سے مٹا دوں گی میں۔ سرد نفرت آمیز نگاہوں سے آصال آغا شاہ کے کمرے کے بند دروازے کو گھورتی وہ ذہن میں گہری سازش پروان چڑھا رہی تھی۔ یہ جانے بغیر کہ ہوتا وہی ہے جو اس رب کی رضا ہوتی ہے، اب جانے وہ اپنے عزائم میں کامیاب ہونے والی تھی یا پوری طرح سے فیل، یہ تو آنے والا وقت ہی طے کرنے والا تھا۔ پاؤں کی ٹھوکر سے دروازہ کھولتے وہ گہری سانس بھرتے اندر داخل ہوا۔ داہنی طرف موجود ایک خوبصورت درمیانے سائز کے کمرے کا دروازہ کھولتے وہ بنا آواز کیے آہستگی سے اندر داخل ہوا۔ تھوڑے ہی فاصلے پر موجود بیڈ تک جاتے اس نے نرمی سے اپنی باہوں میں موجود نعمت شاہ کو نرمی سے بیڈ پر منتقل کیا تھا۔ کمبل کھول کر اس کی گردن پر
کمبل کھول کر اس کی گردن تک اچھے سے اوڑھاتے وہ ماتھے پر بل سمیٹے اب گھور کر اس کو دیکھ رہا تھا جو بڑے مزے سے سو رہی تھی۔ میری نیندیں حرام کر کے کتنے مزے سے سو رہی ہو خانم، شہد رنگ آنکھوں میں سنجیدگی سمیٹے وہ ناک چڑھاتے بولا۔ کھردری انگلیاں نعمت کے نرم گالوں کو بڑے حق سے سہلا رہی تھی، بھرپور انداز میں اس کے نقش نقش کو اچھے سے ازبر کرتے وہ گہری سانس بھرتے اس کے قریب سے اٹھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کمرے سے باہر نکلتا، نور آئینہ نے اسے اپنی جانب متوجہ کیا تھا۔ اس کی آواز پر پاشا بے قراری سے مڑا۔ بیٹھ کے دوسرے کونے میں وہ کوٹ میں پڑی اب اٹھ چکی تھی۔ بابا کی جان اٹھ گئے آپ؟ زرار پاشا کو سامنے پاتے وہ ایک دم سے کھلکھلا پڑی۔ بڑی بڑی سے آنکھوں میں چمک نمایاں دکھ رہی تھی۔ زرار نے جھک کر نرمی سے اسے باہوں میں بھرتے اس کے گالوں اور ماتھے پر بوسہ دیا تھا۔ بخار کی شدت سے نور آئینہ کا چہرہ بھاپ چھوڑ رہا تھا۔ اسے یوں بخار میں پھنکتا دیکھ کر زرار کے اوسان قطع ہوئے۔ نور کو بخار تھا اسے کل ہی نعمت سے معلوم ہو چکا تھا، مگر اس قدر تیز یہ علم نہیں تھا۔ اتنا مس کیا اپنے بابا کو گڑیا نے؟ زراری سے سینے میں بھینچے بے حد محبت سے بولا۔ نور اس کے سینے سے لگتی پرسکون انداز میں آنکھیں بند کر گئی تھی۔ وہیں اس کا ڈائپر لیک تھا شاید۔ زرار نے جلدی سے اسے بیڈ پر لٹایا۔ جو اب اپنی آنکھیں پھیلائے اس کے دور ہونے پر بس رو دینے کو تھی۔ الماری کی جانب جاتے اس نے نور کا بیگ باہر نکالا جس میں سے وہ نور کی ضرورت کی سب چیزیں خرید کر رکھ چکا تھا۔ ڈائپر نکالتے اس نے عجلت میں نور کا ڈائپر چینج کیا۔ اس کے بعد اس کے کپڑے چینج کرتے وہ ہاتھ دھو کر واش روم سے نکلا۔ بھوک لگی ہے میری سینوریٹا کو؟ چلو تمہارے لیے فیڈر تیار کرتے ہیں، تمہاری ماما نہیں اٹھنے والی آج۔ وہ گہری سانس بھرتے ایک نگاہ سوئی ہوئی نعمت پر ڈالتے نوری کو گود میں بھر چکا تھا۔ وہ گہری سانس بھرتے ایک نگاہ سوئی ہوئی نعمت پر ڈالے نوری کو گود میں بھر چکا تھا۔ فیڈر اٹھائے وہ اب کمرے سے باہر نکلا۔ نیند میں ہی کروٹ بدلتے نعمت نے ہاتھ کی مدد سے بستر کو ٹٹولا۔ نور کی طبیعت خراب تھی اس لیے وہ رات اپنے پاس بستر پر سلا چکی تھی۔ اب اسے اپنے پاس نہ پاتے نعمت کی نیند بھگ سے اڑی۔ بڑی بڑی سے آنکھیں حد درجہ پھیلی تھی۔ نور؟ ہونٹوں سے سرگوشی نما آواز میں نور کا نام نکلا۔ وہ بھاگ کر بستر سے اتری۔ خوف کے سبب وہ کمرے پر توجہ نہیں دے سکی تھی۔ اب بھی وہ دوسری سائیڈ پر نور کو نہ پاتے گھوم کر کوٹ تک گئی، مگر اچانک اس کا ذہن بیدار ہوا۔ پورے کمرے پر نظر دوڑاتے اسے احساس ہوا کہ یہ اس کا کمرہ نہیں تھا۔ سے آنکھوں میں خوف یکدم سے لہرایا۔ پہلا خیال آغا جان کا ہی آیا۔ وہ گھبراہٹ زدہ کیفیت میں بنا چپل پہنے یوں ہی ننگے سر کمرے سے باہر نکل گئی۔ کمرے سے باہر نکلتے اس کی نگاہ اس ہٹ نما چھوٹے سے گھر پر مرکوز ہوئی تھی۔ کھٹ پٹ کی آواز پر وہ چھوٹی پیشانی پر ڈھیروں بل سمیٹے عجلت میں اسی جانب بڑھنے لگی۔ سامنے ہی وہ نیوی بلو کلر کی شرٹ اور بلو جینز کے اوپر ڈارک میرون رنگ کی جیکٹ پہنے اپنی تمام تر وجاہت کے ساتھ اس کے سامنے کھڑا تھا۔ نور آئینہ اس کی گود میں موجود اس کی داڑھی کے بالوں سے چھیڑخانی کر رہی تھی، جبکہ زرار اس سے کوئی سی بات پر مسکرا پڑا تھا۔ اچانک اس کی نظر دور کھڑی نعمت پر پڑی، جو نیلے رنگ کے پٹھانی پوشاک میں سرخ و سفید رنگت میں سرخیاں سمیٹے تیکھے نین نقوش میں حیرت اور بے یقینی کے رنگ بھرے اسے اپنی بڑی بڑی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ اس کا یوں فریز ہونا پاشا کو بھایا تھا۔ فیڈر کا ڈھکن بند کرتے وہ ایک ہاتھ میں ہلاتے ہوئے اب نور کو اٹھائے کچن سے باہر نکل آیا۔ نعمت سانس رو کے اس کو دیکھ رہی تھی، جس کے خوبصورت چہرے پر بلا کی سنجیدگی تھی۔ کیا ہوا خانم؟ ایسے کیوں کھڑی ہو؟ جیسے کوئی جن دیکھ لیا ہو؟ زرار اس کے نزدیک جھکا اور اپنی سانسیں اس کے چہرے پر پھونکتے وہ آنکھوں میں شرارت سے نچاتے پوچھنے لگا۔ نعمت یک ٹک اس کی شہد رنگ آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ پہلی بار وہ اس قدر دیدہ دلیری کا مظاہرہ کر رہی تھی۔ شاید وہ اب تک اپنا خواب سمجھ رہی تھی۔ نعمت نے ہاتھ بڑھاتے نرمی سے زرار پاشا خان کی بھوری بیئرڈ پر ہاتھ رکھا۔ اس کی حرکت پر زرار کے چلتے ہاتھ سٹیل پڑے تھے۔ آنکھوں میں ایک دم سے جذبات دہک اٹھے۔ نعمت شاہ کے وجود کی بھینی بھینی مہک پہلے ہی اس کی جان کا وبال بن رہی تھی۔ اس پر متضاد اس کی یہ حرکت۔ میں بھی پاگل ہوں، بھلا یہ سنکی خان کہاں سے آ سکتا ہے؟ اوپر سے یہ گھر، یہ جگہ، لگتا ہے میں خواب میں ہوں۔ نعمت ہاتھ بڑھاتے اس کے ماتھے پر بکھرے شہد رنگ بالوں میں ہاتھ گھماتے خود سے بڑبڑائی تھی، جبکہ زرار ایک آئی برو اچکاتے اپنی بیوی کو حیرت اور تعجب سے دیکھ رہا تھا، جو اس کی موجودگی کو ایک خواب سمجھ رہی تھی۔ نعمت سر جھٹک کر مڑی، مگر اگلے ہی لمحے سے بازو سے جکڑتے زرار نے ایک دم سے اسے اپنی سمت کھینچا تھا۔ بالوں کی جڑوں میں ہاتھ پھنسائے وہ اس کا چہرہ اپنے بے انتہا قریب کر چکا تھا۔ جو آنکھیں پھیلائے بے یقینی سے اس کو دیکھ رہی تھی۔ سیاہ آنکھوں میں اب تک بے یقینی کے تاثرات تھے، جبکہ زرار پاشا خان کی نگاہیں بڑی باریک بینی سے اس کے وجود اور چہرے کو جانچ رہی تھی۔
جی تو چاہ رہا ہے کہ ایک زبردستی گستاخی کر کے تمہارے ہوش ٹھکانے لگا دوں خانم، مگر وہ کیا ہے نا، جب تک تم منہ ہاتھ دھو کر برش نہیں کرو گی میں کبھی بھی تمہیں منہ نہیں لگاؤں گا۔ اب تمہارے جرمز اپنے اندر تھوڑی نہ انہیل کروں گا۔ اپنی بیئرڈ پر اپنا بیئرڈ بھرا گال اس کے نازک گال سے سہلاتے وہ شدت آمیز لہجے میں سرگوشی نما آواز میں بولا تھا۔ اس کے لمس پر، اس کی الٹی باتوں پر نعمت ایک دم سے دور ہوئی تھی۔ پاشا نے اس کے بال چھوڑے، وہ دور کھڑی اب پہلے سے زیادہ حیرت سے زرار کو دیکھ رہی تھی۔ کیا ہوا، یقین نہیں آ رہا؟ وہ ساتھ کہتے ہوئے دلکشی سے مسکراتے قدم آگے کی جانب بڑھانے لگا۔ نعمت احتیاطاً پیچھے ہوئی۔ ڈونٹ وری میری جان، یہ شب و روز تمہارے لیے ہی وقف کر رہا ہوں، اچھے سے یقین دلاؤں گا تمہیں۔ بے باکی سے آنکھ ونک کرتے ہوئے وہ لبوں پر گہری مسکان سمیٹ کر آگے بڑھا۔ نعمت اس کی بے باک گفتگو پر سرخ پڑتی دھڑکتے دل کے ساتھ بھاگ کر کمرے تک آئی۔ دروازہ اچھے سے بند کرتے وہ کافی دیر تک دروازے کے ساتھ چپکی ہوئی گہری سانسیں بھرنے لگی۔ بالوں میں انگلیاں چلاتے وہ گہری سانس بھرتے واش روم کی جانب بڑھی تھی، مگر اچانک کچھ یاد آنے پر وہ رکی۔ نظریں موڑ کر اس نے بیڈ کی جانب دیکھا، مگر دوپٹہ کہیں بھی نہیں تھا۔ اسے زرار پاشا خان سے ایسی حرکت کی توقع کی ہرگز امید نہیں تھی۔ وہ اسے ایسے اٹھا لائے گا، وہ ابھی تک یقین نہیں کر پائی تھی۔ ڈھیروں سوچوں کے بیچ الجھے اس نے سر جھٹکتے الماری کا دروازہ کھولا تو اب کی بار اس کی آنکھیں پہلے سے کہیں زیادہ حد تک پھیلی تھی۔ پورے وجود کا خون سمٹ کر اس کے چہرے پر آن ٹھہرا تھا۔ وہ غصے اور شرم سے مٹھیاں بھیجے دروازے کی سمت بڑھی۔ دروازہ کھولا تو وہ سامنے ہی کھڑا تھا، نوری کے منہ میں فیڈر ڈالے سے بازو میں اٹھا رکھا تھا۔ یہ کیا حرکت ہے پاشا خان؟ پاشا اس کے شرم سے سرخ پڑتے چہرے کو دیکھ کر اس کے قریب سے گزرتے بیڈ کی سمت بڑھاتا۔ کون سی حرکت ڈارلنگ؟ نور کو بیڈ پر لٹاتے وہ ڈھیروں معصومیت سے بولا۔ نعمت غصے سے دانت پیستے رہ گئی تھی۔ میرے کپڑے کہاں ہیں پاشا خان؟ نظریں جھکا کر اس نے خاصا تیز لہجے میں پوچھا تھا۔ زرار نے نظر الماری کو دیکھا، پھر نعمت کو دیکھا۔ الماری میں ہے؟ زرار سرسری سے کہتے اب نور کی جانب متوجہ ہوا تھا، جبکہ نعمت نے سر اٹھا کر بے یقینی سے دیکھا۔ یہاں کوئی بھی لباس میرے پہننے والا نہیں ہے پاشا خان، مجھے ڈھنگ کے کپڑے چاہیے، نعمت نے اب کی بار دانت پیستے سنجیدگی سے کہا، جس پر زرار نے گہری سانس بھرتے اس کو دیکھا تھا۔ ڈارلنگ، غور سے دیکھو تو یہ سب تمہیں تمہارے کام کا ہی لگے گا۔ یہاں پر وہ لباس موجود ہیں جس میں تمہارا شوہر تمہیں دیکھنا چاہتا ہے، تو اب جاؤ اچھے بچے کی طرح وہ ریڈ تو اب جاؤ اور اچھے بچوں کی طرح وہ ریڈ نائٹی پہن کر باہر آؤ۔ آپ کا دماغ خراب ہو گیا ہے خان؟ اس کی بے باکیت پر نعمت چیخی تھی۔ کہاں وہ اسے حویلی میں برداشت نہیں کر پا رہی تھی، اور اب وہ اسے جانے کہاں لا چکا تھا۔ وہ اب اسے کسی کی دھمکی دے کر ڈرا دھمکا بھی نہیں سکتی تھی۔ دماغ میرا نہیں تمہارا خراب ہے نعمت پاشا خان، اسی لیے یوں چیخ رہی ہو؟ کیا چھوٹی بچی ہو جو شوہر کے تقاضے نہیں جانتی تم؟ اس کے بےہودہ لہجے پر نعمت کے چہرے پر خون سمٹ آیا تھا۔ ہم جب تک یہاں ہیں تم میری پسند کا لباس پہنو گی ڈارلنگ، اسی لیے اب بنا بحث کیے جلدی سے شاور لے کر ڈریس چینج کرو۔ زرار نے اسے سر تپاؤں گھورتے سنجیدگی سے کہا تو نعمت پیر پٹکتے واش روم میں بند ہوئی تھی۔ زرار نے گہری سانس بھرتے سر نفی میں ہلا ڈالا۔ نوری دودھ پیتے ہی سو گئی تھی، اسی لیے اسے نرمی سے اٹھا کر پاشا اسے کوٹ میں لٹا چکا تھا۔ اس پر چادر اچھے سے برابر کرتے وہ کھڑکی کی جانب بڑھا۔ چاروں طرف برف کی گہری چادر بچھ چکی تھی، مگر ہٹ کے اندر کا ماحول یکسر مختلف تھا۔ وہ اپنی ہی سوچوں میں گم تھا جب واش روم کا دروازہ کھولتے نعمت باہر نکلی۔ زرار نے نگاہیں موڑے اس کو گھورا تھا، جو وہی نیلی پوشاک پہن کر باہر آئی تھی۔ دانت پیستے وہ تیزی سے اس کے جانب بڑھا۔ نعمت نے اسے اپنی جانب بڑھتے دیکھ کر گھبرائی تھی۔ کیا کر رہے ہیں آپ خان؟ چھوڑے۔ زرار اسے بازو سے جکڑے الماری کے جانب بڑھا تھا اور سرخ رنگ کی سلیو لیس نائٹی نکالتے وہ نعمت کو بازو سے جکڑے واش روم کی جانب بڑھ گیا تھا۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ نعمت تاریک پڑتے چہرے سمیت بمشکل ہی بول پائی تھی۔ تمہارا ڈریس چینج کرنے کی تیاری، ڈھیڈائی سے جواب دیتے وہ اسے گھسیٹتے واش روم کی جانب بڑھا تھا۔ میں کروں گی، پلیز مجھے دے دے۔ لرزتے ہاتھوں سے نائٹی جکڑتے وہ جھٹ سے اس سے دور ہوئی تھی۔ صرف 2 منٹ ہے تمہارے پاس نعمت، اگر زیادہ دیر لگائی تو میں اندر آ جاؤں گا، پھر مجھ سے شکایت مت کرنا۔ شہادت کی انگلی اٹھائے وہ اسے سرد لہجے میں وارن کرتا پیچھے ہٹا تھا۔ نعمت بھاگتے پہ واش روم میں بند ہوئی تھی۔ زرار پاشا خان کافی دیر بے چینی سے ٹہلتے اس کا انتظار کرتا رہا، مگر دروازہ نہیں کھلا تھا۔ خانم،
ओपन द डोर। जबड़े भींचे वो धीमे लहजे में फनकारा था। नूर सो रही थी और वो इस वक्त नेमत को छोड़ने के मूड में हरगिज नहीं था। नेमत उंगलियां चटकाते से आंखों में ढेरों आंसू समेटे वॉशरूम के बंद दरवाजे को घूर रही थी। नाइटी का गाउन पांव तक था, मगर बाजू सिरे से मौजूद ही नहीं थे। यही वजह थी कि नेमत शाह बाहर जाने से डर रही थी। अजीब सी कैफियत थी, वो खुद अपनी हालत समझने से काजिर थी। इन्हीं सोचों में गुम वो सर झुकाए खड़ी थी जब क्लिक की आवाज़ से दरवाज़ा खुला। नेमत हड़बड़ा कर मुड़ी। बड़ी बड़ी से आंखें फैलाए उसने गर्दन मोड़े पीछे को देखा। सामने दरवाजे के वसत में वो हाथ बांधे हुए खड़ा अजीब लौ देती निगाहों से इसके वजूद को देख रहा था। ये क्या कर रहे हैं? बेसाख्ता अपने गिर्द हाथ लपेटते वो रुख मोड़े समेत बोला था। बेसाख्ता ही अपने गिर्द हाथ लपेटे वो रुख दूसरी सिमत मोड़ते गुस्से भरे अंदाज में धीमे लहजे में चिल्लाई थी। अपनी बीवी को देखने की कोशिश कर रहा था। मगर लगता है तुम्हें मेरा सुकून पसंद नहीं आता मिसेस पाशा। अपनी गर्दन पर जरार पाशा की सुलगती सांसों की तपिश पर नेमत हड़बड़ाकर इससे दूर जाने लगी। मगर पाशा ने उसके पेट के गिर्द हाथ बांधते इसे मजबूती से सीने में भींचते इसकी हर कोशिश को नाकाम बनाया था। बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करती हो तुम खानम। इतना भी इल्म नहीं कि शौहर की हक तलफी करना कितना बड़ा गुनाह है। पेट के गिर्द लिपटे हुए पाशा के हाथ को खोलने की कोशिश में मगन नेमत के हाथ उसकी बात पर बेसाख्ता थमे थे। मम्मा मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। वो चाहने के बावजूद भी अपना लहजा मजबूत नहीं कर पाई थी। उसके लहजे में लर्जिश महसूस करते जरार पाशा बेसाख्ता मुस्कुराया था। बाजू से जकड़ते एकदम से उसका रुख अपनी से हिम्मत किए। वो बगौर इसके झुके हुए चेहरे को देख रहा था। शर्म और हया के साथ साथ उसके चेहरे पर घबराहट के वाज़े तासुरात थे। इतनी घबरा क्यों रही हो डार्लिंग? क्या हुआ? डर लग रहा है मुझसे? लब दबाए वो अंगूठे से उसकी झुकी हुई थोड़ी को सहलाते नरम मगर गंभीर लहजे में पूछने लगा, जबकि उसके परफ्यूम के तेज महक नेमत के सांसों में घुलती जा रही थी। वो जितना फासला बढ़ा रही थी, जरार पाशा उससे कहीं ज्यादा नजदीकी इख्तियार कर रहा था। नहीं तो मैं क्यों डरने लगी? जो के चेहरे समेत वो घबराहट के बीच वह मुश्किल ही अपने लहजे को मजबूत बनाने की कोशिश में बोली थी। तो जरार का कहका बेसाख्ता ही गूंजा था। नेमत शर्म और खफत से सुर्ख पड़ती उसके करीब से गुजरकर बाहर जाने लगी, जब जरार ने इसे बाजू में जकड़ते अपनी सीमत खींचा था। डरना चाहिए भी नहीं तुम्हें खानम। इस दुनिया का मुकाबला करने से पहले इस खान का सामना करना सीखो। उसे सीने में भींचते पाशा अपना चेहरा उसके बालों में छुपाए मखमूर लहजे में बोला था। नेमत गहरी सांस भरती अपने कांपते वजूद समेत उसके हसार में खड़ी थी। वो जानती थी आज या कल ये दिन आना था। उसे कभी न कभी जरार पाशा खान के हकूक अदा करने ही थे, मगर अचानक इस तरह इसे हरगिज तवक्को नहीं थी। जरार ने झुकते हुए से नरमी से अपने बाहों में भरा, जबकि नेमत गहरी सांस भरते अपने पागल हो रही धड़कनों पर बंद बांधे अपने चेहरे को इसी के सीने में छुपा गई थी, जो उसका शौहर, उसका मुहाफिज, उसका सब कुछ था।